खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम जेम्स के साथ इस बात को जानने को हैं कि दुआ की अहमियत क्या है। हम ये भी जानते हैं कि हम में बथेरे जो हैं वो इस हद तक जानते हैं कि जो कि एक बेसिक है, मगर खुदावंद हम चाहते हैं कि जिस तरह जेम्स अपने लेटर में हमें याद दिलाता है बहुत सी बातें, उनमें एक जो दुआ है, आज इस मैसेज को हम अच्छी तरह से समझने वाले हों। खुदावंद तू हमारी मदद कर। होली स्पिरिट हम तुझे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि तू हमारे दिलों को ऐसा बना कि हम तेरे कलाम को जान सके, सुन सकें, सीख सकें और उसमें बढ़ सकें, और वो जो हम सुने खुदावंद उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हो सकें। मैं चाहता हूं कि खुदावंद तू मुझे भी छू, और इसी तरह जो हमारे साथ ऑनलाइन है या बाद में हमें वॉच करते हैं, तो खुदावंद चाहते हैं कि वो सब सेम एक्सपीरियंस करने वाले हों, और ऐसा यस्सु के नाम से हो। ये सारी दुआ यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिरी जो सरमन है उसका जो टाइटल है या टॉपिक जो है, हमने उसे कैमल नीज का या ऊंट के घुटनों का दिया है। और आप ये भी कह रहे होंगे कि आखिर क्यों। आप देख रहे होंगे यहाँ ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मगर आप अगर बाद में भी देखें तो ऊंट के घुटने जो हैं वो सख्त होते हैं। और इब्तदाई कलीसिया या जो अर्ली चर्च था उसने जेम्स को जो है वो ऊंट के घुटनों वाला या कैमल नीज कह के पुकारा था। वो ऐसा क्यों था? इसलिए कि क्योंकि याकूब जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो दुआ पे गुजारता था। जब वो दुआ में गुजारता था तो उसके घुटने जो हैं वो सख्त हो चुके थे, और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो एक ग्रेट पर्सन था या एक अजीम शख्स था जो कि दुआ की अहमियत को समझता था, और वो हमें भी आज याद दिलाता है क्योंकि वो हर वक्त दुआ करता रहता था। इसीलिए जो है उसके घुटने जो हैं वो सख्त हो चुके थे, और अर्ली चर्च जो है उसे कैमल नीज वाला कह के पुकारते हैं। याकूब जो है वो सच्चाई से दुआ करने वाला था, वो बड़े सच्चे दिल से दुआ करता था, और आज आपसे भी और उस वक्त की कलीसिया से भी वो यही चाहता है, और जो उसका लेटर पढ़ते हैं उनसे भी वो यही ख्वाहिश करता है, या उसकी होप है, या आपसे जो उसकी उम्मीद है वो ये है कि आप भी दुआ की अहमियत को जानें और समझें। याकूब के इस छोटे से खत में जो कि 5 चैप्टर्स पर है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, उसमें वो 2 बातें बार बार करता है, और वो 2 बातें क्या हैं? उनमें जो पहली है वो है ज़बान, जिस पे हमने देखा कि वो बार बार बोलता है ज़ुबान के मतलब, और दूसरा जो है वो नीज यानी दुआ की अहमियत, किस तरह हम उसके कलाम को जान सकते और उसमें बढ़ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज के हवाले में जो हमने चैप्टर 1 में से भी देखा है, सॉरी मुझे पानी ला के देंगे, जो हमने चैप्टर 1 में भी से देखा है, और इसी के साथ हमने 4 में से भी, और इसी के साथ हमने 5 में से भी, तो इस अहमियत को जानेंगे। मेरे अजीज़ों देखें, आज जो चैप्टर है उसमें हमने जो दुआ की अहमियत है उसको जो जानना है, समझना है, उसमें क्या है? मेंटल थिंग्स, जहनी चीज़ें। दूसरी बात जो है वो है नेशनल थिंग्स यानी कि कौमी चीज़ें। उसके बाद जो है इमोशनल थिंग्स यानी कि हमारी जो जज्बात से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए हमने किस तरह से दुआ करनी है। उसके बाद है फिजिकल थिंग्स यानी जिस्मानी चीज़ों के लिए कैसे दुआ करनी है। फिर उसके बाद है पर्सनल थिंग्स यानी कि हमारी ज़ाती चीज़ें जो हैं उनके लिए हमने कैसे दुआ करनी है। उसके बाद है मटेरियल थिंग्स यानी कि हमारी जो माली चीज़ें हैं या मटेरियल या मादी चीज़ें हैं उसके लिए हमने कैसे दुआ करनी है। और उसी के साथ है जहनी स्पिरिचुअल थिंग्स यानी कि रूहानी चीज़ें, हम इनके लिए कैसे दुआ कर सकते हैं, हमने ये जानना है। इसलिए जो पहला पॉइंट है जो कि आज के हवाले में ये 7 पॉइंट हैं जिस पर हमने देखना है कि जेम्स जो है वो हमें बोलता है कि हम जो है इसकी अहमियत को समझें अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी। मसीही ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप और मैं जो है हम एक दूसरे से ये कहें कि वो जो है इन मुश्किलों में से गुजर रहा है और मैं इन मुश्किलों में से नहीं गुजर रहा हूँ। याकूब जो है वो इन बातों को जानता था, इसीलिए हम देखते हैं जो पैसेज आज हमने पढ़ा है उसमें जेम्स जो है उसका पहला चैप्टर में वो क्या कहता है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की, विजडम की कमी हो
تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا میں بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، یہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ مسیحی زندگی جو ہے وہ مشکلوں میں سے گزرتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیحی زندگی جو اس میں مشکلیں نہیں آتی ہیں، بلکہ کیا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم بری سے بری قسم کی مشکل میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ ہم ان کا سب کا جو مشکلیں ہوتی ہیں ان کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کیا کہیں کہ کیا مطلب ہے جب جیمز یہ بولتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ مشکلوں میں سے گزرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جو مسیح پر ایمان رکھتے اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی بوٹ میں ہیں، ایک ہی کشتی میں ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ جو اس دنیا میں ہیں وہ ان ساری مشکلوں کا، الجھنوں کا، پریشانیوں کا، ان ساری پیچیدگیوں کا جو گہری سے گہری ہوتی ہیں، اس وقت بھی وہ تھیں، آج بھی وہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں جب تک یہ زمین ہے اس پر یہ ساری مشکلیں انسان کی زندگی کا حصہ بنی رہیں گی۔ ایسے حالات جو کہ مشکلوں والے، الجھنوں والے، پریشانیوں والے ہوتے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے یعقوب کہتا ہے کہ ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے اس وزڈم کو جس کی ہم میں کمی ہو، جب ہمیں راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ میرے عزیزو، ہزاریں لہریں ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ وہ لہروں کی طرح ہم پہ بڑھ جاتی ہیں، وہ تمام مشکلیں، وہ مصیبتیں، تنگ دستی، بدبختی، یہ سب جو ہے ہم میں بہت کثرت سے بڑھ جاتی ہیں، اور جو مسیحی ہیں وہ وقت با وقت ان میں سے گزرتے ہیں، یعنی کہ وقت کے ساتھ آج نہیں تو کل اس مشکل میں سے یا اس طرح کی مشکل میں سے کوئی نہ کوئی گزرتا ہے۔ بہت سے ایسے حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں جہاں ہمیں حکمت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی وزڈم بتائے یا دے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ان حالات میں سے کیسے گزرنا ہے، کیسے ہم ان میں سے جی سکیں، یا کس طرح سے ہم اس میں سے روشنی کو دیکھ سکیں، تو ہمیں وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ بولتا ہے کہ یہ جو ذہنی چیزیں ہیں، جو مینٹل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، یہ پریشانیوں، جو الجھنوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے حوالے میں کہتا ہے کہ خداوند سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو کیا ہے، فیاضی کے ساتھ۔ وہ ایسا جنرس گاڈ ہے جو سب کو دیتا ہے، بغیر طرفداری کیے وہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان ساری سچویشنز میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو دعا کر کے خداوند سے وزڈم مانگنی ہے کہ خداوند ان الجھنوں میں مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا، مجھے بتا کہ میں ان میں سے کیسے گزر سکوں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایمان سے جب آپ مانگتے ہیں، آج کے حوالے میں دیکھا، ایمان سے مانگیں اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ وہ اس الجھن کو بھی جانتا ہے اور اس میں وہ آپ کو وزڈم بھی دے گا کہ آپ اس میں سے گزر سکیں اور اس کا سامنا کر سکیں۔ جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آج نہیں تو خداوند کل اپنی مرضی کو اس میں ضرور دکھائے گا اور میرے لیے راستہ نکالے گا، اور ہمیں یہ بھی تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مرضی کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں ہونے دیں۔ اس وقت جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہماری مرضی سے یا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یا مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شاید خداوند کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی کوئی تبدیلی بھی۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ خدا جو سچے دل سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ مہربان ہے، ان پر وہ مرسیفل ہے، وہ سچا خدا ہے۔ اسی لیے زبور جو ہے 37 اور اس کی 23 آیت کیا کہتی ہے، انسان کی روشیں خدا کی طرف سے قائم ہے اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب حکمت مانگتے ہیں، ہم جب راستہ مانگتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، تو ہمیں اس کی ول کو بھی سامنے لے کے آنا ہے تاکہ ہمارا دل اس کی ول میں خوش ہو، تاکہ وہ جو راستہ بتاتا ہے وہی ہمارے لیے بیسٹ ہو۔ میرے عزیزو، پہلی بات جو وہ کرتا ہے، جو پہلا پوائنٹ ہمارا تھا، وہ تھا مینٹل تھنگز یا ذہنی چیزیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نیشنل تھنگز،
تو ابھی دوبارہ دیکھیں یعقوب 4 باب اور اس کی 2 آیت سے شروع کریں گے تو کیا لکھا ہے؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو اور تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ آپ کہیں گے کہ اس حوالے میں وہ کون سی بات ہے یا کون سی ایسی ریزن ہے یا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حوالہ جو ہے یہ نیشنل تھنگز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نیشنل تھنگز کی یا دنیا کی جو یا اس حکومت کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ہیں؟ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم اسی حوالے میں 3 پوائنٹس اور کو دیکھیں گے اس پوائنٹ کے اندر کہ ہم جانیں گے کہ وہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جیمز جو ہے وہ ان ساری باتوں کو کرتا ہے۔ وہ پہلی بات جو ہے جس میں وہ بولتا ہے وہ ہے the missing victory، ان کے پاس فتح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے، دیکھیں نیچے ورس جو لکھی ہے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں ان کے پاس کیا ہے؟ کافی حد تک یا سب کچھ ہم کہیں گے، حکومت کے پاس سب کچھ ہے، مثلاً کہ اچھے جنگ کرنے والے بھی ہیں، لڑنے والے یہ تیار ہیں، ان کی وجہ بھی ہے کہ وہ کیوں لڑنے جا رہے ہیں، اس میں مرضی بھی شامل ہے، ہمت بھی ان کے اندر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، مگر وہ کیا ہے؟ اس کے باوجود سب کچھ تیار ہے مگر ان کے پاس جیت نہیں ہے۔ اور ہماری اپنی چیزیں بھی دیکھ لیں، اگر ہم جس طرح پچھلے سرمن میں تھے کہ ڈائری جو ہے وہ تیار ہے مگر کچھ چیزیں اس میں مس ہیں، جس میں اس کی ول تھی اور اس کے بعد جو ہے دعا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو ان پوائنٹس کی گہرائی میں لے کے جا رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو گہرے طریقے سے سمجھیں کہ دعا جو ہے وہ صرف میری شفا کے لیے نہیں یا میرے اس مسئلے کے لیے نہیں یا میرے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں خدا گھس کے کام نہ کر سکے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر چیز میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ پھر ان کے پاس جیت کیوں نہیں ہے یا ان کی جیت میں دیری کیوں ہے، ان کی فتح میں ان کی وکٹری میں دیر کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح دیکھیں دوسرا پوائنٹ جو ہے ان کے پاس جو ہے اصل ہتھیار نہیں ہے، the missing weapon جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اور کیا ہے لکھا اس آیت میں؟ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ زیادہ بندوقیں ہونی چاہیے، اگر فوج ہے تو ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہونا چاہیے، فوجیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، ٹینکس کا نمبر زیادہ ہونا چاہیے، جہاز کا نمبر زیادہ ہونا چاہیے، مگر جو سب سے اہم ہتھیار ہے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ہم ہر قسم کی پریپ کرتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ویپن جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے متعلق ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اور آپ کیا کہیں گے وہ کون سا ویپن ہے جو مسنگ ہے یا وہ کون سا ہتھیار ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں، جیمز بتاتا ہے کہ وہ دعا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہر وقت مزید دعا کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ وزڈم کے ہی روپ میں کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جنہوں نے نیشنل جیوگرافک چینل یا ڈاکومنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک جانور جو ہے گنو جو ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس میں ایک خوبی ہے، جب بھی اپنے اینمی سے وہ فائٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا بعد میں بھی اگر جائیں گے تو وہ پہلے گھٹنوں پہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا کرتا ہے، مگر اس کے اس بیہیویئر سے، اس انداز سے، اس ڈنگ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم نے بھی اس بات کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو اس کی بھی جو یہ والی یہاں نیز دیکھیں تو یہ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سمجھنا ہے، ہمیں کچھ یہاں جاننا ہے جو جیمز چاہتا ہے تب کی کلیسیا بھی اور آج کی کلیسیا بھی جانے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مسنگ ٹیکنیکس، وہ طریقہ جو مسنگ ہوتا ہے، جو اس ساری چیزوں میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ قومی چیزیں ہیں یا ہمارے بڑے سرکل کو دیکھ لیں، اس کی جو چیزیں ہیں اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکنیک۔ دیکھیں بائبل کیا بولتی ہے؟ بائبل بولتی ہے تم مانگتے اور پاتے نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے، ان کا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔
ان میں ایک ٹیکنیک جو ہے وہ مسنگ ہوتی ہے، اور اس حوالے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ مانگتے صحیح نیت سے نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیت کی خواہش تو کرتے ہیں، وکٹری کی ان کی ڈیزائر تو ہوتی ہے، مگر وہ وکٹری جو ہوتی ہے وہ خود غرضی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ صرف بلیسنگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ کیسے ہونی چاہیے۔ اور بائبل بولتی ہے کہ جو اس طرح سے وکٹری یا اپنے لالچ کے لیے بولتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہوس ہو، جیسے لسٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یعقوب کہتا ہے کہ تم اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، اسی وجہ سے ہمیں کیا ہے، دعا کا جواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ میری گروتھ کے لیے ہوتا ہے، میرے پرسنل چیزوں کے لیے ہوتا ہے، نہ تو اس کا خدا کا کوئی اس میں کام ہوتا ہے، اور نہ ہی چرچ کی گروتھ، نہ ہی خداون کے لیے کوئی گروتھ، صرف اور صرف مجھ تک ہی محدود ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں جو چیزیں مجھ تک ہوتی ہیں میری خود غرضی کی وجہ سے ہوتی ہے، میری عیش و عشرت کے لیے ہوتی ہیں، جو مجھے پسند اور مجھے ہی فائدہ دے سکتی ہیں، وہاں تک ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں جواب نہیں ملتا ہے۔ یہ جو ہے مسنگ کہہ لیں کہ ٹیکنیک یا طریقہ ہے، کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم سیلف سینٹر ہوتے ہیں اور ہم سیلف فوکس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں خداوند سے جواب نہیں ملتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جس میں ہم نے دیکھنا ہے، جس کے لیے ہمیں یہ جیمز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، اور وہ کیا ہے، موشنل تھنگز، جذباتی چیزیں جن کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ 5ویں باب کی اگر 13ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں وہاں جذبات دکھائی دیتے ہیں، تو دیکھیں وہ کون سے جذبات ہیں۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، پہلا جذبہ، یہاں کہہ لیں کہ انسان کی زندگی میں 2 جذبات انتہائی اہم ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ زندگی کا ترازو چلتا ہے۔ سب سے پہلا کون سا ہے، تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے۔ یہ 2 جذبات ہیں جو ہماری زندگی میں ایک ترازو کی طرح، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی اوپر کوئی نیچے، اسی طرح ہماری زندگی چلتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے جذبات جو ہیں، یہ پتہ چلتا ہے، بائبل بولتی ہے یا ہمیں بتاتا ہے جیمز کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم دکھ کی گہرائی میں ہیں تب بھی دعا کرنی ہے، اور اگر ہم خوشی میں ہیں تب بھی دعا کرنی ہے۔ ہمیں اپنی خوشی کی انتہا کے لیے، یا جب ہم اپنی خوشی یا خوشی میں ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور بائبل کیا بولتی ہے، بائبل بولتی ہے کہ اگر کوئی خوش ہو تو وہ دعا کرے، گیت گائے، خدا کی حمد کے گیت گائے۔ اسی طرح اگر کوئی دکھ کی گہرائی میں ہو تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بائبل کیا بولتی ہے، اور جب وہ دکھ میں ہو تو اب بھی کیا ہے، وہ مصیبت میں ہو تو تم میں اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کسی بھی ایموشن میں کیوں نہ ہوں، ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور بائبل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک مسیحی کو خوشی اور دکھ دونوں حالتوں میں دعا کرنی ہے۔ ہمیں دونوں حالتوں میں دعا کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ آپ کہیں گے کہ دکھ میں تو دعا ہوتی نہیں ہے، دکھ کی حد اس قدر مشکل، یا دکھ میں ہی ہم اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ دعا کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو دل بھی نہیں کرتا ہے، عام حالات میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس طرح سے دعا کریں۔ میں کہوں گا کہ چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، جب جیمز ہمیں بتاتا ہے، جب چرچ نے ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کیا جن کا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ہم کیوں انکار کریں، ہم کیوں کہیں کہ ہم اس مشکل حالت میں یا اس حالات میں یا اس خوشی میں کس طرح سے دعا کریں۔ مشکل پریشانی میں ہم سبوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے دعا کرنا، اور وہ ہمیں لازم ہے کہ ہم دعا کریں، ہم خدا سے باتیں کریں۔ میرے عزیزو، دکھ کی کیسی بھی مشکل یا دکھ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مشکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے خدا سے باتیں کریں، اسے اپنے حالات بتائیں، اسے بتائیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، یا کس طرح سے وہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ خداوند میں اس پریشانی میں سے گزر رہا ہوں،
اور میں آپ جو ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو یسوع سے پہلے یسوع کا کزن تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ یسوع کو آ کے بتاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا اور جا کر یسوع کو اس کی خبر دی. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد جو تھے وہ یسوع کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، وہ اس سے جا کے بات کرتے اور اس سے کہتے ہیں کہ خداوند ہم اس دکھ میں سے گزرے ہیں. تو آپ اپنے سارے دل کا دکھ یا اپنی زندگی کے دکھ کسے بتائیں گے؟ کسے بتانا پسند کریں گے؟ یا آپ کیسے دکھ میں سے گزر رہے ہیں؟ یا کیسے وہ آپ کے ایموشنز ہیں یا جذبات ہیں جو آپ خداوند کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہمیں دعا کے لیے یعقوب جو ہے وہ بولتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے فزیکل تھنگز، یعنی جسمانی چیزیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. دوبارہ ہم یعقوب جو ہے 5 باب میں دیکھیں گے، اس کی 14 اور 15 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. فزیکل تھنگز، جسمانی چیزوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے آج کے سرمن میں ہی. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کا جو بائبل کا ریفرنس ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے میں وہ کون سی بات ہے جو ہمیں نہ تو ہم نے سیکھی ہے نہ بتائی گئی ہے، جو آج سے ہم نے جاننی ہے. چلے آئے غور سے اگر میرے ساتھ دیکھیں تو کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے بائبل میں، یا ہمیں بہت سارے ایسے پیسج ملتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے جو شاگرد تھے اور یہاں اس وقت کے لوگ، جب یسوع وہاں تھے تو وہاں کے اس وقت کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایسا ہی کہتے یا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گناہ کی وجہ سے یہ بیماری اس شخص کے اوپر ہے. مگر ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا کیا ہے. یوحنا 9 باب اور اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، یعنی یسوع سے پوچھا، اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کی ماں نے؟ یسوع ان کے سوال کو سنتا ہے اور یہ سوال ہماری بھی ہیلپ کرتا ہے کہ ہم جانیں یا سمجھیں ان باتوں کو. مگر بائبل میں ہم دیکھتے ہیں اسی چیپٹر میں یوحنا 9 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیماری تھی اس شخص کی وہ ساری جاتی رہتی ہے. تو دیکھیں میرے ساتھ کیا لکھا ہے. پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ وہ اندھا جس کے متعلق شاگردوں نے پوچھا تھا. اب فریسی جو کائن ہے یا ہیکل میں کام کرتے ہیں وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں جو اندھا ہوتا ہے کہ تو کس طرح سے دیکھنے لگا ہے. اس نے اس سے کہا، اس نے میری آنکھوں، یعنی یسوع نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھویا اور بینا ہو گیا. یہاں ہمیں ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ گناہ اور بیماری کے درمیان اس پورے پیسج میں کوئی کنیکشن دکھائی نہیں دے رہا. یسوع کوئی اس بات پہ یا اس طرح کی بات سے ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ ہاں یہ گناہ کا نتیجہ ہے. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری تھی اور یسوع نے اسے شفا دی. مگر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہاں ہم اکثر سنتے اور کہتے بھی ہیں جو وہ یہ کون سی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ گناہ کی جو بدکاری ہے یا گناہ کی وجہ جو ہے یا گناہ کی وجہ سے یا وہ شخص جو برے کام کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس برے شخص کا نتیجہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا. ہم ایسے نہیں کہتے ہیں. اسی لیے گناہ اور بدکاری کی جڑ کا نتیجہ جو ہے وہ دکھ اور مصیبت ہے. جو کوئی برے کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دکھ کا سامنا کرتا ہے، وہ مشکل کا سامنا کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی جڑ جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دکھ، مصیبت، الجھنیں، پریشانیاں، ان ساری چیزوں کی صورت میں نکلتا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی ہمیں بتاتا ہے، اور مرکز کی انجیل میں ہی دیکھیں 2 باب اور اس کی 5 اور 11 آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور گھر چلا جا. ہمیں پتہ چلتا ہے
ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں بیماری ہے مگر گناہ کے بارے میں یسوع نہیں بولتا، وہ بیماری جاتی رہتی ہے۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری ہے اور یسوع خود کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، مگر یسوع یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہے، کیونکہ ہم اس وقت کس چیز کے متعلق سوچ رہے ہیں یا کیا پوائنٹ تھا ہمارا، کیا میرے ساتھ ہے؟ ہمارا پوائنٹ فزیکل تھنگز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، جسمانی چیزوں کے لیے۔ اسی طرح آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، تاکہ یہ چیزیں جب بعد میں بھی آپ اپنے بائبل میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے۔ بائبل میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے کہ بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے، بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے۔ اور آپ میرے ساتھ دیکھیں متی 9 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیمار کو۔ جو تندرست ہے، جو صحت یاب ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں بلکہ جو بیمار ہے۔ میرے عزیزو، بائبل جو ہے وہ ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہے۔ اس ساری آیتوں میں سارے پیسج کو جب ہم دیکھتے ہیں، مختلف ریفرنسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر آتے ہیں کہ بیماروں پر یا بیماروں کی بیماری کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور ہم سبوں کو دعا کرنی چاہیے، چاہے اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چاہے وہ بیمار کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچپن سے ہے یا کل سے بیمار ہے۔ بائبل بولتی ہے کہ ہمیں عدالت نہیں بلکہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی اور خداوند سے مانگنا ضروری ہے۔ اسی طرح زبور 103 اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھائے گا۔ اگر ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو ہم پہ رحم ضرور کرے گا۔ اسی طرح یسایہ 66 باب اور اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم میں ہی تم تسلی پاؤ گے۔ آج ہی آپ اس کی ہیکل میں، آج ہی آپ اس کے پریزنس میں تسلی ضرور پائیں گے، مگر ضرورت ہے کہ اگر آپ اس سے مانگتے ہیں۔ ان دونوں حوالوں میں جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیتھ رکھنے والا، ایک ایمان رکھنے والا ہی ڈیوائن ہیلنگ کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے، الہی شفا کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا ایسا ایکسپیرینس نہیں کر سکتا ہے اگر ہم فیتھ رکھتے ہیں۔ اور یہ فیتھ جو ہے صرف دعا کرنے والے کا ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جو دعا کروا رہا ہے اس کا بھی ایمان ہونا چاہیے، اور یہ دونوں کا ایمان جب ہوتا ہے تبھی ہم خداوند کی فیور کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، جب یعقوب جو ہے 5ویں باب میں بولتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ دعا جو ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور یہ خدا ہے جو سب کچھ کرتا ہے، ہمیں فزیکل تھنگز کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ 5واں پوائنٹ جو تھا آج کے سرمن کا وہ کیا ہے؟ پرسنل تھنگز۔ ہمیں اپنی ذاتی چیزوں کے لیے بھی جو ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ آج کا جو یعقوب کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت ہے اس میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا یا رائچس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ پرسنل ذاتی چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ کام جو میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو سب سے بیسٹ ہے، جو جیمز بول رہا ہے، جو آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے؟ دعا ہے، پریئر ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ دعا ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند کی حضوری میں دوسرے کی پرسنل چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں، اور دعا ہی ہمیں اس طرح قابل بناتی ہے کہ ہم کسی کی ضرورتوں کو، کسی کی درخواستوں کو وہ خدا کے سامنے پہنچا سکیں۔ آج کا حوالہ جو ہے ہمیں مجبور کرتا ہے، آج کا ریفرنس جو ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، اپنی عادتوں کو ایسا بنائیں کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اس کے پریزنس میں، اس کی حضوری میں جا کے دوسروں کی ذاتی چیزوں کے لیے بھی دعا کر سکیں۔
اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یسوع نے پہلے بھی بولا ہے، اور ہم متی 13 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کیا بولا؟ اس امت کے دل پر چربی چھا گیا اور ان کے کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں، کانوں سے سنیں، دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور ان کو میں شفا بخشوں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں کہ بائبل جو بھی بولتی ہے یہ میرے لیے نہیں، یہ فلانے کے لیے یا اس کے لیے ہے۔ اگر بائبل مجھ سے بولتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، میں کانوں سے سنتا ہوں، میں دل سے سمجھتا ہوں، پھر جا کے میں سچائی سے خداوند کے سامنے لے کے جاؤں گا تو وہ اسے بھی شفا دے گا، مجھے بھی شفا دے گا، اور میرے پورے لینڈ کو اور میرے کاروبار کو بھی شفا دے گا۔ اسی لیے پالوس بھی جو ہے عبرانیوں کی کلیسیا سے بات کرتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے؟ 12 باب میں کہتا ہے اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ۔ ہم اپنے راستوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الٹی پلٹی باتیں بھی سوچتے ہیں، ہم تو الٹے پلٹے خیال بھی بناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے الٹے پلٹے جو راستے نہیں بلکہ اپنے پاؤں کے لیے راستوں کو سیدھا بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ جب ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو چاہے کوئی لنگڑا کیوں نہ ہو، اس سے مطلب کیا کہ وہ راستے پہ نہ بھی چل سکتا ہو، راستے کو نہ بھی جانتا ہو، منزل کو نہ بھی طے کر سکتا ہو، پھر بھی ہم اسے شفا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ہم صرف دعا کے ہی ذریعے ایسا کر سکتے ہیں جو کہ دل اور سچائی سے دعا کی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کیا بولتا ہے اسی چیپٹر میں، 5ویں چیپٹر میں، جب ہم پرسنل چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ ایک راست باز ہی سچائی سے بغیر مطلب کے اور طرفداری کے دعا کرتا ہے، کوئی اور نہیں، صرف رائچس پرسن ہی جو ہے وہی بغیر مطلب کے اور طرفداری کے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور بائبل بھی ہم کو کیا بتاتی ہے؟ جو ہم نے 5واں باب اور اس کی 16 آیت میں دیکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بالکل خدا تبدیل کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ دعا کی بات ہو رہی ہے، پرسنل چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم نیکسٹ ورس میں جو 17 ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے ایلیا کی بات کرتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ایلیا نے دعا کی؟ وہ مٹیریل یا مٹیریلسٹک تھنگز تھی جس کے لیے اس نے دعا کی تھی، وہ مادی چیزیں تھی، مٹیریل تھا، مال تھا، یا چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 17 آیت 5ویں باب کی، تو ایلیا ہمارا ہم طبیعت یعنی ہم جیسا ایک انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک مینہ زمین پر نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ یہ حوالے سے وہ کیا سمجھانا مانگ رہا ہے؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اس نے کس بات کو ہمیں سمجھایا؟ فزیکل تھنگز۔ ابھی وہ مٹیریل تھنگز کی بات کر رہا ہے، مگر وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح ایلیا نے سچائی سے دعا کی تھی، اسی طرح اگر ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی چیزوں اور کاموں کے لیے تو خدا ضرور ہماری سنے گا، خدا ہمیں ضرور جواب دے گا، مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خدا کی مرضی جو ہے ہمیں جانتے رہنا ہے۔ اگر اسی کہانی کو جو ایلیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو ہم اگر پہلے سلاطین میں چلے جائیں، 1 کنگز میں، تو اس کے اگر 18ویں باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ اور 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، سو اہیب نے عبدیہ سے کہا، ملک میں گشت کر، یعنی ملک میں جا اور دیکھ، گرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل سکے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چھپائے ضائع نہ ہو۔ یہ ورس جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ 3.5 سال تک جب پانی نہیں تھا، وہاں گھاس بھی نہیں تھے، اور جو اہیب ہے وہ
عبدیہ سے کہتا ہے کہ جا کے ذرا دیکھ کہ کسی لیک کے گرد یا کسی حوض کے پاس یا کسی راستے میں کسی ویلی میں کہیں ایسا پانی یا گھاس تو ہے یا نہیں ہے تاکہ ہم جانوروں کو دے سکیں، کیونکہ 3.5 سال ہو گئے تھے، 3 سال 6 ماہ ہو گئے تھے کہ وہاں بارش نہیں ہوئی تھی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی کہ وہ جب دعا کرنا شروع کرتا ہے بارش کے لیے، تو نبی جو ہے یا ایلیا جو ہے وہ دعا کرنے میں شروع ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو نا امید ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اور 43 ورس میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے، اپنے خادم سے، ایلیا نے اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کے نظر کی اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے اس سے کہا پھر 7ویں بار جا۔ 6 بار وہ دعا کر چکا ہے، 6 بار شخص کو اوپر چڑھا کے سمندر کی طرف دیکھنے کے لیے کہہ چکا ہے ایلیا، مگر انہیں کچھ جواب خدا کی طرف سے نہیں مل رہا ہے۔ آپ 44 ورس میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے، جب وہ 7ویں بار اسے اوپر بھیجتا ہے تو دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتا ہے۔ ایلیا 6 بار دعا کرتا ہے اور اسے جواب نہیں ملتا، تو وہ 7ویں بار جب دعا کرتا اور اوپر جاتا ہے تو پھر وہاں اسے ایک ہاتھ کے چھوٹے ہاتھ کی طرح کی، آدمی کے ہاتھ کے برابر ایک بادل دکھائی دیتا ہے۔ آئے ہم بھی ایلیا کی طرح ہارے نہیں، ہم گیو اپ نہ کریں، بلکہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اس کے سامنے لے کے جائیں، کوشش کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جب کوشش کرتے رہیں گے تو ہم اس کی بلیسنگ کا ایکسپیرینس کریں گے، اس گریٹ بلیسنگ کا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں 45 ورس میں کیا لکھا ہے، تھوڑی ہی دیر میں آسمان گٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ اسی تھوڑے ٹائم میں 7ویں بار جب اس نے دعا کی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوا گٹا سے کالا ہو جاتا ہے بادلوں سے، اور وہاں بہت بارش ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو گھر جا کے اس پہلے سلاطین 1 کنگ اور اس کی جو 18واں باب ہے اس کو پڑھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خداوند کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب جو ہمارا فائنل یا آج کا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے اسپرچول تھنگز، جس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ ایلیا بولتا ہے، یعقوب جو ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں اپنی اسپرچول تھنگز کے لیے بھی، روحانی چیزوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو آئیں دیکھیں جو آج کا پیسیج ہے اسی میں ہی 5واں باب اس کی 19 اور 20 آیت کو دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی رائے حق سے گمراہ ہو جائے، اگر بھٹک جائے، سچائی سے پھر جائے، تو کوئی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ ہماری اسپرچول تھنگز کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ 7 پوائنٹ جو ہیں کیا آج کے ریفرنس میں نہیں تھے؟ آج کے ریفرنس میں ہے۔ یعقوب جو ہے وہ روحانی چیزوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اور دعا آپ جانیں یا نہ جانیں، مگر سچ یہ ہے کہ دعا ہی ہوتی ہے جو ایک نا امید دل کو خوشی دیتی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ ایک گناہ گار کو اگر گناہ کی زندگی سے باہر نکال سکتی ہے یا اسے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف دعا ہے۔ دعا کتنی اہم ہے، کتنی لازم ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہی سب سے اہم ہے اور یہی ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے ایک پریولیج کا کام ہے جسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کام ہے جو فرشتے کرتے ہیں، اور اس کام کو وہ کرنے کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں اس کام کو کرتے اور اس کام کی خواہش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی آج سے اس بات کو جاننا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنی اسپرچول تھنگز کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں یا پھیر کے واپس لا سکتے ہیں، تو بائبل بولتی ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے دعا کے۔
کسی کا دل واقعی ہی بدل سکتا ہے تو وہ صرف دعا. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی پھر کے واپس خدا کی طرف آتا ہے تو بائبل بولتی ہے کہ آسمان پر اس کے لیے جشن ہوتا ہے. اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. آسمان میں ایک بہت بڑا جشن ہوتا ہے جب کوئی واپس آتا ہے. یعقوب کے دل سے یا یعقوب کے اگر ہم دل کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے پریئر جو تھی وہ سب سے زیادہ اہم تھی. اس کے دل میں جو ہے پریئر کا لیول جو تھا سب سے ہائی تھا. ہم لوگوں کو یا ہم خود بھی اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں ایک مسیحی ہوتے تو ہم مختلف طریقوں سے لوگوں کو یسوع کے متعلق بتاتے ہیں. مگر بائبل بولتی ہے کہ بے شک ہم لوگوں کو مسیح میں لے کے آتے ہیں, اپنے عزیزوں کو مسیح میں لے کے آتے ہیں, مگر اس میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے, سب سے زور آور طریقہ جو ہے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دعا کرنا ہے. یہ دعا کرنا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہی دلوں کو کھولتا بھی ہے اور وہی دلوں کو اس قابل بناتا ہے کہ یسوع پر ایمان لے کے آ سکیں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ یوحنا کے انجیل میں یسوع بھی کہتا ہے کہ جب وہ مددگار آئے گا وہ دنیا کو بتائے گا کہ ان کے وہ گناہگار ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ ہم جب تک دعا نہ کریں, خدا اس کا دل نرم نہ کرے, تو کوئی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ میں گناہگار ہوں. ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. کیا آپ, میرا سوال ہے آپ سے, کیا آپ روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آج آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھے اور اس کی متعلق جانتے ہیں, یا بس میں بیٹھے ہیں, یا خود کسی کو رائڈ دی ہے, یا جاب پر اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے آج سے دعا کرنا شروع کریں, کیونکہ خداوند یہی چاہتا ہے. یعقوب اپنے خط کے آخر میں ہمیں دعا کے عملی طریقے کو یا دعا کے مرکزی خیال کو ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس لیٹر کے آخر میں جو ہے ہمیں جو دعا ہے اس کے پریکٹیکل تھیم کو, پریئر کے پریکٹیکل تھیم کے متعلق ہمیں سمجھاتا ہے, وہ بتاتا ہے. اور ہم جو ہیں اس لیٹر کو آج جب ختم کر رہے ہیں تو اس قابل ہیں کہ ہم اونٹ کے گھٹنوں والے کا شکریہ ادا کر سکیں کہ اس نے ہمیں یہ باتیں بتائیں, ہم اس کا شکریہ کر سکیں. اور آج سے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دعا کی اہمیت کو سمجھیں, جس طرح اس نے ہمیں اس پورے لیٹر میں بتایا کہ بائبل کتنی اہم ہے. اور ہم اس بات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کی عادت بھی ڈالیں. اپنے دل میں آج سے اس عادت کو اپنانے کی کوشش کریں. تو جو پہلی چیز ہے جو اس نے بولی وہ ہے ذہنی چیزیں یا مینٹل تھنگز, جس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. قومی چیزوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اپنی ایموشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے. اس کے بعد فزیکل تھنگز جو ہیں اس کے لیے بھی, جو ذاتی چیزیں ہیں یا پرسنل تھنگز ہیں ان کے لیے بھی. اس کے علاوہ میٹیریل تھنگز جو ہیں ان کے لیے بھی, اور اسپرچول تھنگز کے لیے. آج سے میرے عزیزو ہم یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. او خداوند تو یعقوب کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتا ہے. ان ساری باتوں کے لیے جو تو نے ہم سے کی اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. اس وقت خداوند تیری بڑی فیور کو مانگ لیتے ہیں ان حصوں کے لیے جن کے متعلق آج ہم نے سوچا ہے, چاہے وہ مینٹل سے ریلیٹڈ تھنگ ہے, مینٹل سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ نیشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ایموشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ فزیکل تھنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ پرسنل تھنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ مٹیریل تھنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ اسپرچول تھنگ سے ہی کیوں نہ ریلیٹڈ ہو. خداوند ان سب کے لیے تجھ سے آج بڑی فیور کو مانگتے ہیں. یہ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.